अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अगर के साथ आमिर गौरी। पाकिस्तान में इस तरह की उम्मीद है कि चूँकि 6-7 महीने हो चुके हैं कि सियासत और हुकूमत जो है वो अब सेटल डाउन हो, लेकिन जो सारे सिम्टम्स हैं उससे ऐसा लगता नहीं है। लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद इस सियासत के अंदर जो है वो गर्मी आने जा रही है। रिसेंटली 3-4 दिन पहले एक प्राइवेट फंक्शन के अंदर, जिसके अंदर बहुत से लोग बैठे हुए थे, इसलिए उनका नाम नहीं ले सकते, वहाँ पर एक ऐसी जमात जो आगे धरना देने जा रही है जिसका पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त कोई रोल नहीं है, और उस पर इल्ज़ाम लगता है कि शायद उसके लीडर बाहर बैठे हुए हैं और ये यहाँ पे आते हैं, धरने देते हैं, चले जाते हैं। उनके एक इम्पॉर्टेंट जो है ऑफिस बेरर, उन्होंने सारे लोगों के सामने कहा कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस हुकूमत को गिरा ना दें। ये तो अब देखने का जो है वक्त बताएगा कि हुकूमत गिरती है या नहीं गिरती। लेकिन साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पिछले 3-4 महीनों में 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सदर चेंज हो गए, उसके बाद आर्मी चीफ चेंज हो गए, और फिर अब 3 दिन के बाद जो जुडिशल चीफ हैं, चीफ जस्टिस साहब, वो भी चेंज हो जाएंगे। एक आम तासुर ये है कि उसके बाद मियां नवाज शरीफ का असल इम्तहान शुरू होगा, इसलिए कि शायद जो सियासी हालात उनको मिले हैं, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स उनको मिले हैं, उसमें उनका सबसे बड़ा चैलेंज अपने आप से निपटना होगा। आज इस प्रोग्राम के अंदर शेख रशीद साहब से बात करेंगे उन तमाम इश्यूज़ के बारे में जिसके बारे में हम मुसलसल बात करते हैं। इस वजह से तारुफ कराने का कोई फ़ायदा नहीं, वो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली सॉव सेज हैं, उन्होंने सारे लोगों के साथ काम किया है, उन लोगों को देखा है। आमतौर पर क्रिटिसिज्म ये होता है कि शायद पाकिस्तान में सियासतदान जो है वक्त से उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, चेंज नहीं हो रहे। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी सर। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने ये कहा कि अगर फ़र्ज़ किया अब चीफ जस्टिस साहब चले जाएंगे, जनवरी से जो धरने होते हैं ये नहीं होते, सड़कों पे सियासत होती है नहीं होती, नवाज शरीफ साहब जो है वो अपना जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस उनका 90s में था उसको सामने रखते हुए वो अपने आप को चेंज कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे? उन्होंने वक्त से, हालात से कुछ सीखा है इस दफ़ा जो इतनी देर तक वो सियासत से बाहर रहे हैं? अब मेरा ख्याल है जी उन्होंने नहीं सीखा, और जो सीखा है वो ज़्यादा ही मेरा ख्याल है उनका काम ख़राब कर रहा है। जिस जगह बाबरकत जगह रहे हैं वहाँ वन मैन की सोच है, वन मैन की गवर्नमेंट थी, और वही सोचें हैं ख़ानदान की हुकूमतों की। और खुदा करे वो बहुत बड़ी तादाद में उनको वोट मिले, वो कुछ उन्होंने हासिल किया हो, तबाह हो गया है सारा माशी ढांचा। लेकिन ना मसला तो ये चलेगा मुल्क किस चीज़ को, ये तबाह हुआ था। और अब देखें, तबाह होने के बाद आपने पहली ज़रब लगाई है, 500 अरब रुपया दिया है कि ज़ख्म धोने जा रहे हैं जी हम। अगर वो ऑडिट करा के देते, क्योंकि उनके वो लोग थे जो मखसूस लोग हैं, डेपरा ऑडिट करती और देखती कि ये इतना ही ऑयल यूज हुआ है जितना बांग्लादेश में इतनी बिजली हुई है या इंडिया में हुई है, या ये ऑयल बाहर बिका है, और क्यों इन्होंने प्राइवेट कंपनियों से एक ऑयल खरीदा है। ये बराह रास्त नैब का केस था। लेकिन क्योंकि वो एक इब्तदा कर रहे थे, और इब्तदा भी ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब ने इस 145 दिनों में हर वो बात मानी है जिससे बिजनेसमैन को फायदा पहुंचता है, और हर वो काम किया जिससे आम आदमी का गला दबाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली अवामी मुस्लिम लीग जो है, जिसको मैं हेड कर रहा हूं, तहरीके इंसाफ के साथ मिलकर इंशाअल्लाह 22 तारीख को हम एक रैली निकालेंगे लाहौर में, और हम ये साबित करेंगे कि लोग तंग हैं आपसे। और ये इसका देखें, बड़ी माजरत के साथ 58 आदमियों में इन्होंने 2 आदमी अपॉइंट किए हैं, बैतुल माल के चेयरमैन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, दोनों इन्होंने आदमी वही किए हैं जो दिल आज़ारी के लिए अपने लोगों में से, ये जब बांटते हैं अपनों में बांटते हैं, कोई क्वालिटी नहीं है साहब। जो भी सियासी लीडर है वो अपने में बांटेगा ना। अगर फर्ज की वो आके दूसरों को जो है चीजें बांटनी शुरू कर दे तो उसकी अपनी टीम पूछेगी जनाब साडा की काम है फिर। देखें, एक अच्छा मैसेज नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान में दिया, एक अच्छा मैसेज KPK में दिया, बट इन प्रोविंस पंजाब एंड इन सेंटर अनफॉर्चुनेटली गंगा उल्टी बह रही है। उल्टी गंगा जो बह रही है उसमें ये कहते हैं जी कि लोग हमें टमाटर का, इनके लिए ये केस नहीं है टमाटर, प्याज, आलू, भिंडी, घी, तेल, नमक, मिर्च, हल्दी, ये इनका केस नहीं है। वो कहते हैं कि जैसे टमाटर की कीमत ऊपर जाती है तो खबर बनती है, जब नीचे आती है वो तो इतनी ऊपर गई है कि नीचे आते आते भी जो है ना इतनी नहीं आई जितनी के डिजायर है। देखें ना, महंगाई का रेशो आप देखें, इन्होंने 108 रुपए 45 पैसे, 109 रुपए और 108 दरमियान डॉलर ले गए। क्यों लेके गए? कौन इसको ठीक कर सकता है? और इसहाक डार साहब कहते हैं मैं 98 पे ले आऊंगा। एक दिन के अंदर 3 रुपए गिरा डॉलर, उस सिर्फ स्टेटमेंट के बाद। सर जी 3 दिन मैंने कल खरीदे हैं 108 रुपए 45 पैसे पे, कहां गिरा है? मुझे किसी को लेके देने थे, उन्होंने मुझे कहा कि वहां ले दो, गिरा पता नहीं
کاغذوں میں گرا ہے. یہ ڈالر ایک دفعہ چڑھ جائے تو یہ گرتا نہیں ہے. یہ 60 روپے سے دیکھیں ان کا کیا گیا. ان کی اگر 500 ملین باہر ہیں تو 1 ارب روپیہ تو ان کا ویسے ہی دیکھیں 62 روپے کے ڈالر سے مشرف کے دور میں 62 روپے کا ڈالر تھا, 60 تھا, چلو 62 ہو گیا, پھر 90 تک گیا, پھر اب 108 پہ آ گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا میں کیا قیامت آ گئی ہے. اگر آپ ڈالر کم کریں, ریال بھی کم کریں, ین بھی کم کریں, ہیں جی, RMB بھی کم کریں. وہ تو شیخ صاحب اس وقت ہو گئی, اب اکانومی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو. اکانومی جو ہے آپ کو ان سے امید یہی تھی نا کہ کاروباری لوگ یہ دیے ہیں کہ یہ اکانومی پاؤں پہ کھڑی ہوگی. یہ اپنوں کو بانٹ رہے ہیں, قوم کو ڈانٹ رہے ہیں, اپنوں کو جی بھر کے بانٹ رہے ہیں یہ. اور ساری قوم کا کیا مسئلہ ہے جی, مجھے نہیں پتا. بہت اچھی بات کی ہے, 100 ارب روپیہ انہوں نے کہا. نواز شریف صاحب کو یہ پتا نہیں کہ اس دفعہ اگر فرض کیا ان کی حکومت اپنا وقت پورا نہیں کرتی تو پھر تو وہ سیاست سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے نا. جو ان کی عمر ہے, جو ان کی مطلب فزیکل کنڈیشن ہے, جو سیاست جہاں پہ پہنچ چکی, اس دفعہ گئے تو پھر گئے. ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے جو ایک تقریر میں کہا کہ ان کا دل نہیں تھا پرائم منسٹر, میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ہاف ہارٹیڈلی اس قوم کی لیڈ کر رہے ہیں, کیونکہ لیٹی ہوئی اپوزیشن ہے, مردہ اپوزیشن ہے. قومی اسمبلی میں ایک لیڈنگ رول جس سے جمہوریت کو تقویت ملتی ہے وہ مردہ اپوزیشن کا ہے, اور سڑکوں پر اس لیے ضرورت ہے کہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں. آپ تو ہے نا, عمران خان تو ہیں, مطلب ان کو کہیں سڑکوں پہ نکلنے کی بجائے پارلیمنٹ میں بیٹھے. اس حکومت جو ہے اس کا گلا تو ہے, ہم نے تو جو لوگوں سے کمٹمنٹ کیا روز ان کے ساتھ ہمارے جوڑوں کراٹے ہیں, لیکن 342 بندے ایک طرف اور کلا بندہ ایک طرف. میرا مطلب ہے وہ کتنی دفعہ مجھے فلورا خان صاحب بھی آ رہے ہیں, آتے ہیں انشاءاللہ لے کے جایا کریں. اب تھوڑی سی بات شروع کر لیتے ہیں جہاں سے جو سب سے بڑا فیصلہ میرے خیال میاں نواز شریف صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے ہوا ہوگا کہ انہوں نے آرمی چیف جو ہے بہرحال لگا لیا. میرٹ نہیں رکھا, لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اپنے پریروگیٹو میں استعمال کیا. ایک جنرل کو فارغ کیا, باقی نمبر 2 نمبر 3 کو اکوموڈیٹ کر لیا. یہ جو تاثر ہے کہ نواز شریف صاحب کو فوج پسند نہیں کرتی, اور نواز شریف صاحب جو ہے ان کو بھی فوجیوں کی طاقت پسند نہیں ہے. اب سے لے کے اب جو ایشوز کھڑے ہوں گے سارے, 2014 میں افغانستان نے نکلنا ہے, جو بھارت جس طرح اٹھ رہا ہے, ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں امریکہ کے, ہم تو پستے جا رہے ہیں. تو ساری صورت میں نواز شریف صاحب کو احساس ہے کہ ان کا اس دفعہ چیلنج کتنا بڑا ہے. آپ نے بہت ٹھیک بات کہی ہے. دیکھیں, ایک وہ آرمی چیف کو ٹرائل کرنے جا رہے ہیں, ابھی تک ان کے خلاف انہوں نے چلان سبمٹ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ پورے فل فورس سے وہ نہیں لگے ہوئے. ٹھیک ہے, ججز بن گئے, پروسیکیوٹر ہمارے دوست شیخ اکرم صاحب بن گئے, سارا گراؤنڈ تیار ہے, پر گراؤنڈ میں ابھی تک نامینیٹ نہیں کیا کہ یہ ان کا جرم ہے. اور کیونکہ نامینیٹ اس نے کیا کہ فارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ میں جنرل کیانی صاحب کو کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں, آر یو آن بورڈ on this case? He said, no, I am not on board. Nobody taken me on board. Then they said, go and clear this. یہ تو سوچتا گراؤنڈ ہو نا, مشرف صاحب کے یہاں سے رہائی کی اور پھر یہاں سے رخصتی کی. دیکھیں نا جو دوسرے کیس مشرف کا رہائی اور سزا کا نہیں, اگر کرنا ہے نا تو 12 اکتوبر سے کیا جائے. اس اسمبلی میں کوئی گنگا نہایا نہیں لوگ بیٹھے ہوئے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہو سکتا. اس اسمبلی میں سارے لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو فوج کی پیداوار ہیں. آپ وہ تو دیکھیں شیخ صاحب, اگر فرض کیا میں آج سیاست میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور پتہ لگے کہ کل ماشاء اللہ لگا ہے, جو ہسٹری ہے اس کی, جو جنرل آیا وہ 10 سال تک تو نہیں گیا, تو اس وقت تو جتنے گملوں میں جو پودے لگیں گے, اس پہ جو گیندا لگے یا کوئی پھول نکلے, وہ فوجی ہوگا اس کو پانی دے رہا. ٹھیک ہے نا, جو 60 سے نکلے ہیں, جو ایوب خان کے زمانے کے ہیں, چاہے بھٹو صاحب کو لے لیں, جو اس کے بعد ضیاء صاحب کے زمانے کے, وہ تو ہوگا. جب فوج آتی ہے 10 سال جاتی ہی نہیں ہے, تو یہ چیز تو یہ میرا خیال اب قوم کو بھولنی پڑے گی. ٹھیک ہے, سب فوجیوں کے لگائے ہوئے, لیکن ان میں سے بہت سارے لوگوں نے فوجیوں سے سینگ پسا لی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کا الزام ہے نا کہ وہ ہر چیف جو ان کے وقت میں بنا ہے اس کے ساتھ ان کی نہیں بنی. میرا خیال ہے اس دفعہ ان کو سمجھ ہونی چاہیے, اور ان کو سمجھ ہے. انہوں نے کافی ٹائم لیا, چھاتی کے ساتھ لگا کے کارڈ رکھے, اور 1 ڈاؤن انہوں نے فیصلہ کیا. آلرائٹ, میں سمجھتا ہوں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں میرٹ پر جاؤں گا. ایس ایس جی والوں سے ذرا اگر ان کی گھبراہٹ ہے تو کوئی بات نہیں, دوسرا بھی جرنیل ہی ہوتا ہے. ایک ایس ایس جی کا ہو, آرمڈ کا ہو, انفینٹری کا ہو, سارے جرنیل ہی ہوتے ہیں. ڈزنٹ میک ڈفرنٹ. ایک پورے ادارے کے طور پر وہ کام کرتے ہیں, انسٹیٹیوشن کے طور پہ وہ کام کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا راحیل اشرف از ایکسیلنٹ مین, ٹھیک فیصلہ کیا, قوم نے اور آرم فورسز نے اس کو قبول کیا. آپ کی ساری سیاست جو ہے وہ اس شہر کی ہے جو آرمی کا پاور ہاؤس ہے. لوگ کہتے ہیں پنڈی والے جو ہے نا وہ تو بڑا ویٹ ہے. ٹھیک ہے نا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے اندر بھی اس چیز کا احساس ہے کہ انہوں نے جو جب مارشل لا لگائے ہیں, انہوں نے وہ پھل نہیں دیا جو وہ دینا چاہ رہے تھے. دیکھیں نا, ایک سیاسی جب
حکومت گرتی ہے. ڈکٹیٹر آگے یہ کہا کہ میں جمہوریت لے گا 90 دن میں. انہوں نے کہا نہیں بھائی جان آپ ڈکٹیٹ کریں, اس ملک کو اگر صاف کرنا تھا وہ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, اب آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کے اندر بھی اس چیز کا احساس ہے کہ ان کو حکومتوں کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا, یا ابھی تک کہیں کہیں جو ہے وہ مارشل سینس موجود ہے کہ حکومت نہیں کرے گی تو ان کو نکال دیں گے؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, فوج جمہوریت کے ساتت کمیٹڈ ہے فرسٹ ٹائم, اور ایسے چوروں کے ساتھ کمیٹڈ رہی جو صبح ناشتے کی جن کی قیمت تھی, لنچ کی قیمت تھی, ڈنر کی قیمت تھی, جو بغیر ناشتہ پے کیے لیے بغیر اپنی کمیشن لیے بغیر نہیں کرتے تھے, اور دی موسٹ کرپٹ گورنمنٹ آف نیشن آف دی ورلڈ کے ساتھ انہوں نے کنٹینیو کیا, اور اب بھی وہ جمہوریت کے ساتھ سٹینڈ لیں گے. آئی فلی بلیو کہ ان کی لائن وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے حالات کیا ہیں. لیکن اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جمہوریت اور ملک میں سے ایک آدمی کا انتخاب کرنا پڑا, اف یو ہیو نو چوائس, کوشش کریں گے وہ جمہوریت اور ملک دونوں کٹھے چلیں. ان کیس اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, ایک ایسا چونک آ جاتا ہے کہ جمہوریت کو بچانا ہے تو ملک کو, پھر وہ ملک کو بچائیں گے, کیونکہ ملک جمہوریت کے لیے نہیں ہے, جمہوریت ملک کے لیے نہیں ہے, ملک جمہوریت کے لیے. سو دین دے ول گو فار دی کنٹری. اور یہ جو چیز آپ نے کہا کہ اگر فرض کہ اتنی زیادہ کرپشن تھی اور لوگوں کو پتا ہے, اس کے ثبوت نہیں ملتے. ہمارے سیاستدان بڑے صاف اور چکنے ہو گئے, ان کو پتا ہے, ان کو پتا ہے. کیا آپ یہ سوئٹزرلینڈ بینک کے اکاؤنٹ اور جو ٹی وی آپ دتا رہے تھے جی کہ یہ کھاتے سارے جا رہے ہیں, نہیں تھے؟ کس نے شیخ صاحب مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے کیس واپس لیا نا. میں تو خود گیا سوئٹزرلینڈ میں, وہ وکیل تھے, انہوں نے کہا میں تو یہ پتہ نہیں لگ رہا بھائی کس طرح کا ملک ہے, جن لوگوں کے خلاف انہوں نے کیس شروع کیے تھے ان کو تو تم نے صدر بنا دیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ تمام وکیل جو ہے مطلب ان کے دفتروں میں بیٹھا ہوں, میں جا کے ان سے بات کی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہم بھائی جان آپ کے ملک کو نہیں سمجھتے. اس کیس کے اندر اس کے ورڈ تھے کہ بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب, اس نے نام نہیں لیے, انہوں نے کہا دس کپل از روسٹڈ. یہ اس کے وکیل کا نام ہے. مشرف صاحب نے چاند چھوڑی ہے, این آر او انہوں نے کیا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ جو سیاست جب بیٹھنی شروع ہوئی ہے, آپ سے جو سوال بریک کے بعد میں نے پوچھنا ہے وہ یہ کہ اب سارے لوگ سڑک کے اوپر سیاست کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دھرنے, ریلیاں, یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں, یا آپ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں اور گرے گی تو حکومت کے جائے گی؟ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہر چیز کے اوپر دھرنا, ہر چیز پہ ریلی, اگر تو یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں تو یہ کہاں تک لے کے جائیں گے؟ حکومت ہو سکتا ہے ماننے, کسی قسم کا پریشر ماننے سے انکار کر دے, اور اس کے بعد یہ ریلیز جو ہے اگر اپنی تعداد میں بڑھتی ہیں, ان کے نمبر بڑھتے ہیں, تو یہ ملک جو ہے اس نے سیاست کے ذریعے جمہوریت کے راستے پہ چلنا یا نہیں؟ یہ باتیں بریک کے بعد. اور ناظرین پروگرام کے دوسرے حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری بات ہو رہی ہے شیخ رشید صاحب سے. ابھی میں پشاور گیا دیکھنے کے لیے دھرنا, نیٹو کے ٹرک رک رہے ہیں. مجھے اس طرح لگتا ہے شیخ صاحب, جو صبح جتنے زیادہ تھا لوگ کم تھے, نمبر تھے, شام کو بالکل ہی 3-4 لوگ بیٹھے تھے. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا سر صبح آتے ہیں شام کو آتے ہیں, لیکن ہم اپنی ریزالو دکھانا چاہتے ہیں, ٹرکوں کو روکتے ہیں. مجھے یہ فیلنگ ہے کہ اگر میڈیا ان ایکٹیویٹیز کو کور نہ کرے تو میرا خیال ہے کہ جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ ایک دم گرے گا. دیکھیں پاکستان میں سیاست ہے ہی کالے کیمرے کی ہے. ٹھیک ہے جی, کالے کوٹ کی ختم ہو گئی ہے, کالے برقعے کی ختم ہو گئی ہے, اب آخری کالا کیمرہ رہ گیا. 2 کالے جو ہے نا جی وہ ختم ہو گئے ہیں, کالا کیمرہ, کالا کوٹ اور کالا برقع. اب اس کی جگہ آ گیا کالا کیمرہ. یہ ختم ہو گئی تو اس ملک میں, کیونکہ اور تو کچھ ہو ہی نہیں رہا اس ملک میں, ہر شریف آدمی خوف کا مارا شام کو 8, یہ ٹوٹل انٹرٹینمنٹ ہے لوگوں کی. لوگوں کے پاس وہ لوگ جو گھر نہیں جانا چاہتے شام کو, وہ بھی مجبوری سے خوف کے مارے گھر جاتے ہیں. باہر سناٹا ہے. بڑا ٹیسٹ ہے نا پھر جو سیاستدان دیکھیں نا آپ کیا دیکھیں, آپ اگر قوم کو یہ ٹی وی پہ نہیں بتائیں گے کہ لوگوں ہمارے پاس 3 ہفتے کے ریزرو رہ گئے, لوگوں ہمارے پاس جو ہے ہماری جو حالت ہے معاشی وہ اس ڈگر پر پہنچ گئی ہے کہ ہمیں امیجیٹلی ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. نہ سعودی آپ کو دے رہا ہے, نہ ٹرکی نے آپ کو دیا, نہ چین نے آپ کو, آج آ کے آئی ایم ایف ہے, آئی ایم ایف نے آپ کو لمبا ڈالا ہوا ہے. آئی ایم ایف تب زندہ رہ سکتا ہے, بہتر ہو سکتا ہے یہ 26 مطالبے جو آپ نے ٹریڈرز کے اور دوسروں کے مانے ہیں چشم زدن میں, جو کنٹینر آپ نے کہا ہے پہلے رکے رہ کہا ہے ایک دم سارے منظور ہے. اب آپ دیکھیں گے یہ آٹے کی قیمت بڑھائیں گے, یہ گھی کی قیمت بڑھائیں گے, یہ تیل کی قیمت بڑھائیں گے. جب آٹے کی قیمت بڑھے گی سارا سمگل ہو جاتا ہے. سر میری گزارش سنیں, کاروباری بندے کو تو کوئی نہیں روک سکتا, وہ کہتا ہے جہاں سے زیادہ پروفٹ ملے گا میں وہاں بیچوں گا. ہم ایک زرعی ملک ہیں, کیا اس ملک میں پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈالر پھر ہمیں تنخواہ بھی وہی کر دیں؟ دیکھیں نا جس بھاؤ میں امریکہ میں چینی مل رہی ہے, یہاں چینی ذرا سستی ہوئی ہے, کہتے ہیں نا باہر بھیجو, کیونکہ یہ مافیا ہے. اس میں غریب کی آواز نہیں ہے. یہ بیچ دیتے ہیں ٹریڈر ونگ کو جو تجارتی ادارہ ہے,
اوور انوائز کر کے 5 کروڑ کی چینی ہوگی 10 کروڑ روپیہ لے لیتے ہیں ان سے, اپنے گوداموں میں رکھ کے ان کا جعلی تالا لگا دیتے ہیں اوور انوائز کر کے. دیکھو سر, بے ایمانی کب ختم ہوگی؟ جب غریب کی آواز ہو. جو سڑکوں پہ آ رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے, یہی آواز ہے اسمبلی میں, تو اس کی آواز کوئی نہیں. حکومت ٹاپل کرنے نہیں جا رہے, تو وہ تمام لوگ, nobody is going to topple the government. They are going to have a protest. کہنے جا رہے ہیں یار آٹا چاہیے, گھی چاہیے, چینی چاہیے. آپ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جنہیں تنخواہ ملتی ہے سیاست کرنے کی, جو ووٹ لے کے آئے ہیں, جیت کے آئے ہیں, لوگوں کا ٹرسٹ, وہ اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے اپنا کام کرنے میں, ڈیلیور کرنے میں فیل ہو رہے ہیں, اس لیے سڑکوں کے اوپر ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں بہت بری طرح فیل ہو رہے ہیں. اگر آپ حاضری لگا کے دیکھیں, آپ کس دن پروگرام کریں, دیکھیں نا کل. اب مجھے شرم, فکر نہیں دے رہے. میں نے کل اپنے پروڈیوسر کو کہا مجھے بتاؤ کون کتنے دن گیا ہے. سر گزارش یہ ہے, اگر آپ منسٹروں کا دیکھیں, بلانا پڑتا ہے, خود سپیکر کے پاس جانا پڑتا ہے. جی اتنا زبردست مسئلہ ہے, 5 مہینے ہو گئے ہیں, 1 روپیہ ترقیاتی فنڈ کا نہیں ملا, پھر آخری مہینوں میں دیں گے, سارا ضائع ہو جائے گا. PC1, PC2, PC3, PC4 بنتے بنتے اوپر سے بجٹ نیا ختم ہو جائے گا, کولیپس ہو جائیں گے پیسے. سر کسی کو فکر نہیں ہے اس حکومت میں. 12 مہینے میں آپ پوچھیں, ہر ایک منسٹری کا ایک دن محاسبہ کریں, مجھے ساتھ بلائیں, پوچھیں کوئی ویل کھودا آپ نے؟ گیس کی اتنی آپ شارٹیج بتا رہے ہیں ایران سے دیکھیں نا, ایران نے ایک سیاست کی ہے, 4 دنوں کے اندر انہوں نے اپنی اکانومی کو کس طرح بوسٹ کیا. انہوں نے 145 دن پر کتنا بوسٹ کیا ہے؟ 842 ارب ڈالر چھاپے ہیں. عوام کا تیل تو نکال رہا ہے, عوام کا تیل نکل گیا نا. 6 ارب روپیہ روز چھپ رہا ہے. ایک دن اس کاغذ کو لوگوں نے وزن سے لینا. 5000 کا نوٹ, آپ تو باہر جاتے رہتے ہیں نا, آپ 5000 کا نوٹ مجھے دبئی, سنگاپور, ہانگ کانگ, رمچی ادھر کیش کرا کے بتائیں. 5000 روپے کا نوٹ نہیں لیا جا رہا پاکستان کا. کون نہیں لیتا؟ نہیں لے رہا نا. ان کو پتا ہے کہ پتہ نہیں, نمبر ہی نہ بھول جائے. منڈی میں ایسے نوٹ ملیں گے جن پہ نمبر بھی نہیں لکھے ہوں گے, اتنی تیزی سے وہاں کام ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی نے 1 سال میں 500 ارب روپے چھاپا. انہوں نے کہا یار وہ تھے اپنی کیا میں آپ سے عرض کروں, میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا. 500 ارب روپیہ 1 سال میں چھاپا ہے. انہوں نے 145 دن میں 842 ارب روپیہ چھاپا. امپورٹنٹ بات ہے, آپ نے کہا کہ جو ریلیز ہیں اور جو دھرنے ہیں یہ حکومت کو گرانے کے لیے نہیں ہے, تو پھر ان کو کیا بتانے کے لیے ہیں کہ ہیئر وی آر, ہم بے زبان, بے آواز, جن کی کوئی فیوڈل سیاست نہیں ہے. اگر آپ ان کو ابھی بتا دیں گے تو میاں نواز شریف کہیں گے دیکھیں شیخ صاحب نے تو آپ, انہوں نے مان لیا ہے یہ گرانی نہیں ہے, پھر دے انہوں نے سڑکاتے. یہ تو پھر آپ نے کمزوری, مہربانی ہے ان کی, ہم بھی ان کو نہیں گرانے جا رہے. آپ نے کمزوری بتا دی ان کو پتہ لگے کہ اگر یہ دونوں پاورز ساتھ, اب اگر فرض کیا طاہر القاضی صاحب کے مل جائیں, ٹھیک ہے نا, سڑکوں پہ 1 لاکھ 2 لاکھ. دیکھیں ابھی یہ ٹریلر چل رہے ہیں, اب فلم چلے گی, فلم گرمیوں میں چلے گی. یہ ان کے پاس پورا مارجن ہے کہ اس ملک کے حالات کو یہ ملک اس جگہ لے جائے. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہمیں ملا ہی ایسا, جہیز میں ایسا ملا ہے. آپ بھٹو کی تقریریں نکالیں, آپ ذوالفقار علی بھٹو کی تقریریں نکالیں اسمبلی میں, کہا میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے, میرے پاس کوئی الادین کا چراغ ہے, مجھے ملا ہی تباہ حال ہے. تو میرا خیال لیٹ می سے, آپ ایوب خان کی تقریر سنیں, آپ اس کی فرینڈ اینڈ ماسٹر پڑھیں کہ میں نے امریکن کو کہا, نکسن کو, کہ وی وانٹ ٹریڈ, وی ڈونٹ لائک ایڈ. سارے ملک کو ایڈ لگ جائے, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولیں, جی بھر کے بولیں, اور یہ کہ آپ اس ملک کے سربراہ کی پہلی تقریر نکالیں. مانگتے بھی ہیں, ذلیل بھی ہوتے ہیں, خود بھی رسوا ہوتے ہیں, قوم کو بھی. کس نے نہیں کہا کہ ہم خدا کے لیے لفظ چھوڑ دو بولنا کہ وی وانٹ ٹریڈ ناٹ ایڈ. ہر ایک نے ایڈ ہی مانگی. ایک فیصلہ تو ہوا ہے جو زرداری صاحب کی حکومت نہیں کرا سکی, جو مشرف صاحب کی حکومت, میں خود جا کے کور کرتا رہا ہوں برسلز کے اندر. یورپین یونین نے آپ کو وہ چیز نہیں دی جو اب وہ دینے جا رہے ہیں. انہوں نے فیصلہ کر لیا 11 دسمبر کو جس وقت وہ آپ کو GSP پلس سٹیٹس دے دیتے ہیں. یہاں پہ جو آپ کے کاروباری لوگ ہیں, ایپٹما کے لوگ, ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی $3 بلین تک ہم بڑھا سکتے ہیں اگر گیس بجلی نہ کٹی. 1 ملین نئی جاب. اگر یا آپ انٹرویو کر لیں یا مجھے بات سن لیں, اس نے کہا اگر میرے پچھلے نہ مرتے نا تو میرا خاندان بہت بڑا ہوتا ہے شیخ رشید کا. میرے پچھلے ہی مر گئے, میں اکیلا رہ گیا ہوں, میں نے مر کے بس صفایا ہی ہو جانا, بالکل جھاڑو پھر جانا ہے. آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ 3 بلین گیس ہوگی تو آ جائیں گے, نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادہ ناچے گی. غوری صاحب مجھے عرض کرنے دیں, آپ اکانومسٹ ہیں, میں اردو میڈیم کا آدمی ہوں, پیدل آدمی ہوں, بالکل عوام کا آدمی ہوں. 25 اور 15, 13 کی بجائے 15 لگا لیں, ٹھیک ہے جی. اگر ہماری 25 کی امپورٹ ہے, ایکسپورٹ ہے, اور 13 ہے, آپ 15 لگا لیں. قیامت آ گئی جی, $2 کی بھرمار ہو گئی ہے, لوگوں نے بھیجنے شروع کر دیے.
یا یہ ڈالر کرنسی کا کام کرتے ہیں, انہوں نے انڈر ٹیبل نواز شریف گورنمنٹ سے ڈیل کر لی کہ ہمیں 1 روپیہ ایکسٹرا دو, ہم لاتے ہیں $1 بلین بلیک کی منڈی سے, رائٹ, 15 لگا لیں, 15 اور 25 40 ہو گئے. امپورٹ آپ کی 50 بلین کی ہے, 3 بلین سے تو کام نہیں پڑتا. وی نیڈ $12 بلین کیسے مل سکتے ہیں؟ ایران کو 7 مہینے دیے امریکہ نے کہ 7 مہینے میں آپ جس مرضی دنیا کے ملک کے ساتھ جو آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہے کر لیں, کیونکہ 6 مہینے کے بعد ہم آپ کو 7 نہیں 6 مہینے کے بعد ہم آپ کو دوبارہ ٹیسٹ کریں گے. وہ جو پائپ لائن کا وہ کر کے گئے تھے زردائی صاحب, یہ حکومت چاہے نا ان کو کہ 6 مہینے کے اندر ہم جو, اگر ان کے پاس اتنے پیسے ہیں سر جی, اتنے پیسے ٹوٹل لگنے ہیں, اتنے تو لیڈروں کے پاس اپنی جیب میں ہیں. صاحب میں آپ سے عرض کروں, کتنے $12 یا $13 کی لے رہے ہیں MMBTU, ٹھیک ہے جی, ہم جو پاکستان میں جنریٹ کرے اس کو $3 کی دیتے ہیں. پاکستان میں اگر پیسے ہوں, اگر آئل سستا ہو جائے, یہ IPPs اتنی بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے. ضرور لیں ایران سے, لیکن دیکھیں نا ایران جو کرنے جا رہا ہے اس کا خیال ہے کہ میں اپنی اکانومی کو بھی اور سینکشنز کو بھی بائی پاس کر لوں گا اور اپنا کام بھی جاری رکھوں گا. وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. 2014 از اے امپورٹنٹ ایئر آف دس ریجن. یہ لکھ لیں میرے نام سے کہ شیخ رشید یہ کہہ کے کہتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن کا سال ہے. لوگ تو کہتے ہیں 2014 جو ہے اس ملک میں الیکشن کا سال ہے. کیسا الیکشن؟ یہ بات کی باتیں ہیں. ایک بڑا الیکشن ہوا ہے جس پہ کراچی میں تو انگوٹھے پکڑے گئے, لاہور میں آئے تو انگوٹھے کاٹ دیے کہ یہ واہ یاد انگوٹھا پنجاب میں نہیں آ سکتا. یہاں شہادت کی انگلی آ سکتی ہے, ووٹ کا انگوٹھا نہیں آ سکتا. کاٹو جیسے ڈھاکہ میں کاٹے گئے تھے, غلطی کی ہے طارق ملک کو اس طرح نکال کے. کاٹو جس طرح ڈھاکے میں ململ بنانے والوں کے انگوٹھے کاٹے تھے انگریزوں نے, کہ وہ ململ کیا اس میں سے رنگ میں سے نکلے ہی نہ وہ تھان ململ کا, وہ انگوٹھے ہی کاٹ دیے جائیں. سچائی بڑی مشکل ہو رہی ہے. آپ جو کہنے جا رہے ہیں, دیکھو کہ امریکہ جا رہا ہے, امریکہ 2024 تک نہیں جا رہا, 10 سال. دیکھیں نا, کرزئی دنیا کا ذہین آدمی ہے. رستم کے بعد اگر کوئی چلاک اور استاد آدمی ہے کرزئی ہے. لوہے جرگا نے پاس کر دیا, لیکن اس کی اپنے بھائی پہ نظر ہے. وہ کہتا ہے میرے بھائی کا کوئی فیصلہ ہوا تو میں پھر کوئی فیصلہ کروں گا. سو اگر 2024 تک وہاں رہنا ہے تو پاکستان کی فوج, پاکستان کا جغرافیہ, پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن, اس کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی. آپ کے مطابق اگر فوج جو ہے وہ جمہوریت کا ساتھ دے رہی ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. 3 دن کے بعد چیف جسٹس صاحب فارغ ہو جائیں گے. انہوں نے کم از کم اتنا ضرور کیا ہے کہ فیصلے کیے ہیں, یہ نہیں کہ بڑے دبنگ بولتے رہے ہیں. انہوں نے جوڈیشری کو اس ٹیبل پہ لا کے بٹھا دیا جو پاور ٹیبل ہے, وہ بیٹھے. ان کے جانے کے بعد جوڈیشری جو ہے, دیکھیں معاف یہ ججز کیا کریں گے؟ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے جس پہ کر رہے ہیں, جو حکومت کے مانیں گے. وہ دیکھیں میں یہ نہیں پیدا, ایک سٹارٹ کا وقت ہوتا ہے. اس وقت میں مشرف کو لیگل راستہ چیف جسٹس چودھری افتخار نے دیا. 12 اکتوبر کے غیر آئینی, غیر قانونی اور کرائم مدر آف دی کرائم کی قانونی اہمیت جسٹس افتخار نے بنائی. ٹکا خان کیس, ظفر علی شاہ کیس, دوسرے کیس, وہ اس بات کا ثبوت ہے. ریفرنڈم کا بات انہوں نے کی, ان کو الیکشن کا مسئلہ انہوں نے کیا, انہوں نے اچھی باتیں بھی کی. اب یہ وقت آئے گا جب ساری باتیں پازیٹیو اور نیگیٹو ڈسکس ہوں گی, لیکن انہوں نے بڑے سارے خزانے میں اہم رول ادا کیا, امیج بڑھایا, بہت ساری گورنمنٹوں کو چور بازاری سے روکا. یہ ان کی پازیٹیو چیز ہے. لیکن دیکھیں ججز نے ایک ٹائم پہ جانا ہے. اس ملک میں نواز شریف صاحب نے اتنا پرولونگ کر کے چیف آف آرمی سٹاف کے غبارے میں اتنی ہوا بھر دی کہ وہ بڑا بیلون نظر آنے شروع ہو گیا. ایک وقت پہ اگر آرمی چیف چلا جایا کرے اور پرائم منسٹر پہلے 2-3 میں سے فیصلہ کر لیا کرے, گڈ انف. ٹیکنیکلی تو اچھا فیصلہ, لیکن وہ بولے نہیں نا. انہوں نے کہا کہ میرا ایکشن بولے گا, میں خود نہیں بولوں گا. وقت کے اوپر ہی گئے نا کیانی صاحب. یعنی 1 دن پہلے تک جنرلز پوچھ رہے تھے کہ کچھ پتا ہے کہ کون جرنیل آ رہا ہے. میں کہا اگر تمہیں نہیں پتا سانو کیسے پتا لگے گا. سر وہ بھی چسکا لے رہے تھے. دیکھیں نا, فوجی کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ چسکا گروپ بھی اس میں ہوتا ہے. کہتے ہیں اچھا اور دسو پھر کی ہو رہا ہے, پتا ان کو سارا ہوتا ہے. دیکھیں نا چیف جسٹس کہتا ہے میرے باپ کی قبر کا پتا ان کے پاس تھا. اگر ان کے پاس چودھری افتخار کی باپ کا ایڈریس تھا کہ کینٹونمنٹ میں دفن ہے یا سول میں دفن ہے, تو ہم اور آپ کیا بھیجتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ایک چسکا گروپ کو ہم چھوڑ دیں گے. بعض ایسے اور امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس پہ شیخ صاحب جو ہیں ان سے بات جاری رہے گی. چھوٹی سی بریک. ناظرین پروگرام کے آخری سے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
شیخ صاحب وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے بھی وہی بات کی جو عمران صاحب کرتے ہیں, تقریر شروع کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تو اللہ میاں سے عوامی مسلم لیگ کا موٹو یہی ہے, آپ دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, مسلمان تو ہے نا, وہ تو سانو اللہ میاں جا کے پوچھے گا نا کہ تسی کی کیتا ہے. اتنے کئیاں دیاں فائلاں گھومنیاں نہیں, لب جانیاں ساریاں, وہ نیب دا دفتر نہیں ہے, خدا دا دفتر. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کام فیکٹریاں چلانا نہیں ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, وہ قرضے شرزے دے رہے ہیں. لیکن ابھی تک لوگوں کو خیال یہ ہے کہ اب جو نجکاری کا پروسیس شروع ہوگا, چیف جسٹس صاحب چلے گئے ہیں, اب ساری پاور ان کے پاس ہے, جو کچھ کرنا چاہیں آپ, جس طرح آپ نے کہا اپوزیشن جو ہے پتہ نہیں بانگ پی کے سوئی ہے جو بھی ہے, تو یہ تو نجکاری میں بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ اپنے دوستوں کو چلے جائیں گے. اگر وہ کام کرنا شروع کر دیں ادارے تو شیخ صاحب یہ ٹھیک ہے, جو مرضی خریدیں. مسئلہ یہ ہے, جس کام پہ اسٹیل مل نجکاری ہوئی تھی اور چیف جسٹس نے گورنمنٹ کو الٹ کے رکھ دیا, اس سے آدھے پیسے کو لے کے دکھائے مجھے اسٹیل مل کے, اس میں سے زمین بھی الگ ہونی تھی, زمین کی ابھی آکشن علیحدہ ہونی تھی, اتنے سے آدھے پیسے مجھے لے کے بتائے یہ قوم. دیکھیں اداروں کو چلانا چاہیے, یہ جائیں گے. ریلوے دیکھیں, خواجہ صاحب ہمارے برخوردار ہیں, ان کے والد سے بھی ہمارا تعلق تھا, وہ کہہ رہے ہیں جی میں استعفیٰ دے دوں گا. نواز شریف فٹ لے لے گا, مجھے تو نثار کی فکر پڑی ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں استعفیٰ نہ دیں, شیر بڑی. دیکھیں یہ خاندانوں کی حکومت ہے, مغل حکمران ہے, یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں کیا فرق ہے ڈکٹیٹر میں اور اس میں. ڈکٹیٹر نے سامنے چھاتی پہ وردی پہنی ہوتی ہے, یہ منتخب لوگوں نے اچکن کے نیچے وردی پہنی ہوتی ہے. وردی سے مراد ہے میرا یکجا فیصلہ, اکیلا فیصلہ, اکیلا فیصلہ. ان کے منہ سے جو گرتا ہے اپنوں کو بانٹتے ہیں. میں نہیں مان سکتا کہ اگر پی ایم ایل این کے 200 ممبر ہیں, 200 میں ایک بھی نہیں تھا کہ وہ ڈیفنس منسٹر نہیں لگ سکتا. وہ اب جو ان کی تجربہ, جو پرانا تجربہ ہے شیخ صاحب, ہو سکتا ہے نا میاں صاحب نے کہا ہوگا جس وقت تک میں بڑے فیصلے نہیں کر لوں گا, ڈیفنس بھی اپنے پاس رکھوں گا, فارن منسٹری اپنے پاس رکھوں گا, اس کے بعد انہوں نے اسی رات. سر جی میری بات سنیں, یا تو آپ کو بنانا ہو اس نے چیف, یا مجھے بنانا ہو, کوئی چانس نہیں ہے. یا آپ کو چانس ہے, میرا کوئی چانس نہیں, آپ کو بنانا ہے, بنانا تو انہی میں سے ہے. دیکھیں جی بڑی حد کرتا, دوسرے کی بجائے چوتھے پہ چلا جاتا, 5ویں پہ چلا جاتا. 19 اور 19.5 کا لیفٹیننٹ جنرلوں میں فرق ہوتا ہے. سو اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ بڑا چھاتی سے لگا کے رکھا, فلاں رکھا. اتنی اہم ایکسرسائز تھی, وہ نئے جرنیل نے نہ بھی دیکھی تو کوئی فرق نہیں. کوئی خیرپور ٹاما والی راشد صاحب نہیں گئے, یا خیرپور ٹاما والی ہمارے شریف صاحب نہیں گئے, راہیل شریف نہیں گئے, یا جی ایچ کیو کی میٹنگ میں نہیں گئے, یا اے پی, کوئی صحت میں فرق نہیں پڑا, بیکاز اٹس اے انسٹیٹیوشن. بٹ دی تھنگ از ویئر ڈو یو اسٹینڈ. کوئی پالیسی ہے آپ کی, کوئی آپ کی آن گراؤنڈ پالیسی ہے؟ لیکن شیخ صاحب اگر اب نہیں ہوئے گی, ہم نے دیکھا گورننس کے اوپر, دیکھا نا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت, یہی سنتے تھے نا پیپلز پارٹی کس طرح وائپ آؤٹ ہو گئی. اگر یہ نہیں کریں گے سر گڈ گورننس, یہ فارغ ہو جائیں گے. یہاں میرا اور آپ کا اختلاف ہے, یہاں میرا اور آپ کا. پہلے ہمارے پاس اتنے دانے تھے کہ وہ مک گئے, تو کملے جو تھے وہ آ گئے. اگر یہ بھی مک مکا کا دور رہا اور اس میں بھی وائٹ واش ہو گیا اور کوئی تبدیلی نہ آئی اور کوئی انویسٹمنٹ نہ آئی اور کوئی 20 لاکھ نوجوانوں کے منہ میں, یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ جو ہے, اگر یہ اس میں اگر مجھے دیں 3 دن کے لیے, میں جو 500 ارب روپیہ یہ دیا میاں منشا ہے دوسرے گروپ کو, 120 ارب روپیہ میں ثابت کر دوں آڈٹ میں کہ زیادہ چلا گیا, 130 کر دوں راتر, وہ بھی نہیں اسٹوڈنٹ کو دوں. لیکن ابھی دیکھیں اس میں بھی بڑی افواہیں شیخ صاحب, انہوں نے کہا پیسے کھا کے لے, انہوں نے کہا 500 ارب نہیں دیتے, انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنے ارب آپ رکھ لے, انہوں نے کہا جی انہیں لبنے کے لینے کہ نہیں لینے. انہوں نے پیسے پیپلز پارٹی والے اب کہتے ہیں کہ ہم 15% پہ کر رہے تھے, ہمیں وہ خود آفر کر رہے تھے کہ 15% پر ہم سے ڈیل کر لیں آپ, مجھے نہیں پتا. اب وہ وزیر کہتے ہیں ہمیں کہ 15% پہ ہمیں وہ آفر کرتے تھے. میں اس مسئلے میں نہیں جانا چاہتا, میں پرنسپلی بات کرتا ہوں. چلو جی آپ نے زخم دھو لیا, 200 بلین پھر آپ کے تیار ہیں, ان کو وہی نوٹ دو نا جو گریس بغیر کے چھپ رہے ہیں. لیکن وہ میاں صاحب جو ہیں وہ سر میری بات سنیں, یہ گریس والے نوٹ چینج کر لیں گے منڈی سے بلیک مارکیٹ میں, ہمیں گریس والے نوٹ دے دیں گے سارے, بغیر نمبروں کے نوٹ. اب ہر آدمی نوٹ دیکھے یار, یہ نواز شریف نے پوری کوشش کرنی ہے 5 سال حکومت کرنے کی. دیکھیں بجلی تو تیسرے چوتھے سال سے پہلے نہیں دے گا کیونکہ مسائل بڑے ہیں نا. اور لیکن دیکھیں جو فوجی حکمران ہے سر, میں یہ نہیں کہتا کہ بجلی کو فوری طور پر دے سکتے ہیں, گڈ انف, جو جائز بات ہے نواز شریف کی وہ ماننی چاہیے. دیکھیں یہ جو کل گئے کراچی میں 2200 میگا واٹ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں پہلے چین کے پاس 300 میگا واٹ سے کوئی تھا نہیں, پھر یہ 1100 پہ ہوا جو 2 وہاں لگ رہے ہیں. یہ 8 سال پہلے کا منصوبہ ہے جناب. ایک قوم غوری صاحب, یہ کل جس کا افتتاح کیا ہے
یہ چین کا 8 سال پہلے سے منصوبہ شروع ہے وہاں پہ. کالا باغ ڈیم کی لوگ بلینز کی جو ہے نا فیزیبلٹیوں کے پیسے کھا گئے ہیں. میری پیدائش سے پہلے کا پروجیکٹ ہے, ابھی تک کاغذ سے نہیں اٹھا. اس ملک میں تو نہیں ہو سکتا. اس ملک کی بنیادیں ہل جائیں گی. اب اس ملک میں اتنا بڑا لیڈر کوئی نہیں, لیکن اس ملک میں پنجاب کا لیڈر ہے, اس ملک میں سرحد کا KPK کا لیڈر ہے, اس ملک میں سندھ کا لیڈر ہے, اس ملک میں بلوچ کا لیڈر ہے. پاکستان کا بھی لیڈر نہیں ہے اس وقت. بھٹو تھا کسی زمانے میں, اگر وہ کرتا تو. یہ تو جو پھر وہ جو ادارے ہیں ان کو سوٹ کرتی ہے نا. پاکستان اتنا اگر پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہو تو ان کو سوٹ کرتا ہے. ان کی اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. وہ جن لگیں گے. دیکھیں وہ جن نہیں ہے, کیسے جن لگیں گے؟ اکانومی دیکھیں نا, پہلے بھی جب بھی نواز شریف صاحب آتے ہیں اکانومی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. یہ چند دن رہے اسحاق ڈار صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ, ان کا بھی برکس نکال دیا, کہا جی ہوتا, کیونکہ یہ غلط سٹیٹمنٹیں بھی IMF کو انہوں نے دی ہمارے دور میں. جب ہم آئے اس کا پتہ نہیں کتنے $1 ملین جرمانہ دیا جو اسحاق ڈار صاحب نے غلط سٹیٹمنٹیں ورلڈ بینک کو دی, اس کا فائن ہوا. اب بھی جو صورت حال ہے سر, لسن, لوگ یہی کرتے ہیں سر. حکومتیں جو ہیں وہ IMF کو ورلڈ پھر بینک چوروں ڈاکوؤں پہ کیا اعتراض ہے؟ جو آدمی فون کھینچ سکتا ہے, لیٹ می سے, وہ فون ہی کھینچ سکتا ہے. جو آدمی پیپر کی اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ مستی کر سکتا ہے, وہ مستی کر سکتا ہے. پھر آپ ان سے کس چیز کا گلہ کرتے ہیں؟ اتنا ہے نا سر, دیکھیں فوجی جو حکمران ہے نا اس کو تو کسی کو جواب نہیں دینا ہوتا, اس کو پتا اس کے پاس بندوق ہے. سیاسی جو حکمران ہے نا انہوں نے لوگوں کو بیچنے ہوتے ہیں نعرے. اچھا پھر مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی جو سیاستدان ہے وہ پھر وہ وجوہات بیچتے ہیں کہ ہماری وجہ سے نہیں, کس وجہ سے نعرے پورے نہیں ہوئے. پاکستان کے پاس, سیاستدان کے پاس کوئی شے بیچنے کی نہیں رہے گی. غریب کی آواز نہیں ہے اس ملک میں. PTV میں دیکھیں نا, PTV میں جب